अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। दो बड़ी खबरें आज की। एक तो इलेक्शन या इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर बहस अब भी चल रही है, उस पर बात करेंगे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर कहां बात फंसी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ साहब FIA के सामने पेश हुए, जो अंदर से खबरें अब तक सामने बाहर आई हैं, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब दोबारा किसी किस्म का जवाब देने में फिलहाल नाकाम रहे हैं FIA को। उन्होंने कहा कि मैंने वजीर आला के तौर पर किसी किस्म के कोई गलत काम नहीं किया, और यह भी कहा कि बिजनेस अकाउंट्स सलमान शहबाज देखते थे। जब यह सवाल पूछा गया कि क्लर्कों नाइब कास्तों के अकाउंट में 25 अरब रुपए कैसे मुंतकिल हुए, तो उन्होंने कहा कि इसका मुझे कोई इल्म नहीं है। रमजान शुगर मिल और अरेबिया का सिर्फ डायरेक्टर था, अकाउंट्स के मामलात मेरे नहीं थे। तमाम सवालात के जवाब खुफिया रखने का भी कहा शहबाज शरीफ साहब ने कि इनको खुफिया रखा जाए। अब दूसरी तरफ आ जाए जरा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर। आज इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर मजीद गुफ्तगू हुई है। फवाद चौधरी साहब ने इलेक्शन कमीशन का क्या काम बताया है, जरा सुनिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो पार्लियामेंट के ऊपर ये सवाल नहीं उठा सकता कि वो कानून आप पास कर रहे हैं वो आईनी है या गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन का काम है कि पार्लियामेंट के पास किए हुए हर कानून के ऊपर अमल दरामद करे। जो आइन से मुतसादम होने का मामला है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तय कर सकती है। अगर किसी को लगता है कि उसे सियासत करनी है तो फिर वो इलेक्शन कमीशन जैसे इदारे तो उसके लिए नहीं है। उनको फिर चाहिए अपनी सियासी जमात बनाएं और इलेक्शन लड़ें। अगर कोई इस तरह का खत लिखेगा तो उसको ये भी देखना चाहिए कि प्रिविलेज कमेटी जो है वो हमेशा पार्लियामेंट की जो है वो तलब कर सकती है किसी भी शख्स को, और उनसे पूछ सकती है कि आप पार्लियामेंट के इस्तेहकाक को कैसे मजरू कर सकते हैं। एक और सवाल पर पार्लियामेंट के अंदर फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, एक और इशू पर सुनिए। क्या हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से इस APC में शरीक होगी? APC तो मैं समझता हूं कि पार्लियामान को कमजोर करने की साजिश। अगर आपने इस्लाहात की बात करनी है तो पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें हैं वो इसके ऊपर बात करें। हम फजलुर रहमान साहब को, मरियम नवाज को या नवाज शरीफ को स्टेक होल्डर नहीं समझते इस निज़ाम में, और हम समझते हैं कि ये जो लोग हैं ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि ये निज़ाम जो है इस तरह ना चले। वो सियासी जमातें जिनकी पार्लियामान के अंदर रिप्रेजेंटेशन है और पार्लिमानी लीडर्स जो हैं वो हमारे साथ बैठें और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बातचीत करें, और हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। जनाब, ये बात की उन्होंने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों पर मियां साहब को भी एतमाद नहीं है, नवाज शरीफ साहब को और आसिफ जरदारी साहब को एतमाद नहीं है, इसीलिए दोनों जमातें इन लोगों को बाहर रखना चाहती हैं। आइंदा इंतखाबात को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर मुंतकिल करना ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, ये बात भी कही फवाद चौधरी साहब ने। इस पर बात करते हैं अपने आज के प्रोग्राम में, और जो पहली बात की थी इलेक्शन कमीशन का जो काम है उस पर उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और सेनेटर पलवशा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब मसला ये, तलाल साहब सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं जी। मसला ये कि कल भी हम इस पे बात कर रहे थे कि क्या ये इख्तियार किसका इख्तियार है? इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है डिक्टेट करना कि क्या लीगल इलीगल, क्या कानूनी, क्या गैर कानूनी, क्या आईनी, क्या गैर आईनी? क्योंकि कल आपकी हुकूमत आएगी, आप कुछ करने जाएंगे, कोई इदारा उठ के कहेगा जनाब ये तो एक प्रेस रिलीज जारी कर देगा, ये तो गैर आईनी है, ये गैर कानूनी है। आपका काम है कानून बनाना, क्योंकि जिस वक्त एक प्रेस रिलीज में आपके सामने रखता हूँ, ये प्रेस रिलीज बड़ी दिलचस्प है। इसमें जब ये कहा गया तो ये लिखा हुआ उसमें कि इलेक्शन कमीशन का काम, ये इलेक्शन कमीशन की अपनी प्रेस रिलीज है 2021 5 मार्च की, कि इलेक्शन कमीशन का काम आइन और कानून के मुताबिक चलना है, कानून पासबानी करना है, आइन बनाना या आइन कानून बनाना नहीं है। हम एक तो इख्तियार में इनको दे रहे हैं, दूसरा इलेक्शन के रिफॉर्म्स क्यों नहीं करना चाहते आप लोग? बैठे हैं इकट्ठे करें रिफॉर्म्स, बातचीत करें सारे आपस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ साहब, एक तो सबसे बड़ा जो मामला है ना, एक्चुअली कई दफ़ा हम ना रिफॉर्म्स के नाम पर ना जी कई चीज़ों को कारपेट के नीचे डाल रहे होते हैं। यानी रिफॉर्म्स पे तो नहीं लिखा कि 6 बजे पोलिंग एजेंट निकाल दें, रिफॉर्म्स पे तो नहीं लिखा था कि 15 दिन पहले एक जमात की सबसे सरबराह को सज़ा देते हैं, रिफॉर्म्स पे नहीं लिखा कि रात 11 बजे अदालत लगा के आप एक ख़ास एक ऐसी जमात को सज़ा दे दें और इम्प्रेशन दिया जाए कि ये जमात जो है इस पर जो है इसके अगेंस्ट सारे लोग हैं। यानी रिफॉर्म्स का भी सिर्फ मामला नहीं, सबसे पहला मामला है जो लॉज मौजूद हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन का
اور امپلیمنٹیشن کے ساتھ نیت کا. اگلی آگی ریفارمز کی بات. اب میں آپ کو یہ نیت اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا امپلیمنٹیشن, یہ ابھی ڈسکا کا الیکشن ہوا ہے, ڈار صاحب نے جہاں تھیلے وہ رات جو دھند میں چلے گئے تھے, وہاں ریفارم کا معاملہ نہیں تھا. جب حکومت کی نیت ایسی ہو, مشنری, میرا مطلب آپ تھیلوں والوں کو اٹھا کے لے جائیں, ریفارم کیا کرے گا؟ یعنی وہ ساری رات آئی جی کو فون کرتے رہے, میں میرے مکمل. سر لیکن دیکھیں آج تک پرابلم کیا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا الیکشن کمیشن انکوائری کر رہا لیکن انکوائری کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں. میں گزارش کر, امپلیمنٹ کریں اس چیز کو, لکھیں اگر کوئی اپنی جگہ سے غائب ہوا اس کی ایک انکوائری ہوگی اور سزا دی جائے گی, اگر پریزائڈنگ افسر نہ پہنچا وقت پر اس کو سزا دی جائے گی, اگر کوئی اور باہر بیرونی وجہ ہوئی تو اس کو سزا دی جائے گی. یہ چیزیں یہ لوپ ہولز پلگ کرنے پڑیں گے نا. یہ ہے پریزائڈنگ افسر کو 3 سال سزا ہو سکتی ہے. کاشف صاحب آج تک دی نہیں گئی. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, بالکل الیکشن کمیشن سے پوچھا جائے. اب آگے ریفارمز کا معاملہ. دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو متنازع ہوں نا, تو وہ پھر اس پہ آپ جتنی مرضی اچھی ہوں اس پر نہ آپ وہ جسٹیفائی نہیں آپ کر سکتے. جب ہم نے الیکشن ریفارم کیا 32 رکنی یا غالباً 39 رکنی کمیٹی تھی, ایک رکن اسمبلی جس میں شیخ رشید شامل تھے وہ بھی اس کمیٹی میں تھے. 3.5 سال اس نے کام کیا, 6 قوانین کو جوڑ کر ایک قانون بنایا گیا. ایک میں اس پہ یونینیمس, میرے بھائی کی جماعت نے 1.5 سال اس میں شرکت نہیں کی کیونکہ یہ دھرنے میں مصروف تھے, لیکن ہم نے وہ یہ نہیں کیا کہ یہ اب کیونکہ باہر ہیں, اکثریت ہمارے پاس ہے تو راتوں رات پاس کر دیں. ہم نے 1.5 سال ان کا انتظار کیا واپسی کا. یہ ایک سٹیک ہولڈر ہے, میں کہتا ہوں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. ایک دیکھیے میری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر جہاں میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے, آپ میننگ فل ڈسکشن کی بجائے مجھے یہ بتائیں 19 قانون 19 منٹ میں پاس کر دیں اور ایسے قانون پاس کر دیں, پھر آپ مجھے کہیں جی میں ریفارم نہیں کرتا یا بیٹھتے نہیں. اور اگلی میرے ریفارم کی نیت کیا ہے؟ ہم نے پھر بھی جو شرط رکھی ہے یہ عدم اعتماد واپس لینے کے لیے, وہ کیا رکھی ہے؟ اور جس پر سپیکر نے کہا ہے کہ سارے قوانین کے لیے دوبارہ سے ایک کمیٹی بنے گی اور ان کو یہ قانون سمیت دوبارہ سے اس کو دیکھا جائے گا. تو میری گزارش یہ ہے, یہ ریفارم کے لیے یہ جو میرا مطلب کہتے رہتے ہیں نا, ان کی نیت بالکل ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک, ان کے کام میں اس پر بھی آؤں گا. وہ پلوشا بہرام صاحبہ نہیں ہیں, پلوشا خان صاحبہ لائن پر, کہ بلاول بھٹو نے آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ایک سیکیورٹی رسک بھی قرار دے دیا ہے, اور اس کی وجہ شاید ان کا جو بیان چلا, ابھی میں جاننا چاہتا تھا کہ سیکیورٹی رسک بلاول بھٹو کی جانب سے کسی کو قرار دینا, تاریخ بھول گئے ہیں کہ جب پیپلز پارٹی اور محترمہ بینظیر بھٹو ہسٹوریکلی سیکیورٹی رسک قرار دی جاتی تھیں, اور ہم سب اس وقت یہ کہا کرتے تھے کہ کیوں اس طرح کی پولیٹکس پاکستان میں ہوتی ہے. ہم میرا خیال ہے تاریخ سے بھی سبق نہیں سیکھتے. میں ذرا جاننا چاہوں گا کہ کیوں سیکیورٹی رسک قرار دیا. ویسے بلاول صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب سیکیورٹی رسک ہیں, جو بیان انہوں نے وہ انٹرویو میں دیا کہ نیوکلیئر اس کی ضرورت نہیں رہے گی پاکستان کو اگر ڈیٹرنس کی, اگر ہندوستان کے ساتھ معاملات اور تعلقات طے پا گئے تو سیکیورٹی رسک ہے عمران خان صاحب. دیکھیں یہ تو بہتر ان کے جو ترجمان آئیں گے وہ بتا سکیں گے کس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. اسی کانٹیکس میں جو بیان دیا عمران خان صاحب نے, دیکھیں تو بیان تو انہوں نے اگر اڈوں کی بھی بات کی ہے, میں اڈے نہیں دوں گا, دلیرانہ بیان تھا, تو اس کا کیا مطلب ہے دنیا حملہ کر دے گی ہم پہ اگر ہم اڈے نہیں دے رہے ہیں؟ ہمیں غیرت مند قوم ہے, غیرت مند قوم ایسے ہی فیصلے کرے. دیکھیں جب آپ کے لیڈر کے, مجھے بتائیں کاشف, آپ کا پرائم منسٹر الحمدللہ آج وہ ہے اس ملک کا جو آپ کا وزیر اعظم ہے, جس کے کوئی سانسیں نہیں ہیں باہر, کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے, کوئی منی لانڈرنگ والے سلسلے نہیں ہیں, اس لیے وہ مغرب کی دنیا کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے میرا اور آپ کا وزیر اعظم بات کر سکتا ہے. ان کا وزیر اعظم یا ان کا لیڈر دیکھ لیں باہر سانسیں پڑے ہیں, کمپرومائز ہیں. اسی طرح سرے مائل لے لیں, زرداری صاحب کو لے لیں, ماضی میں کیوں نہیں ان دونوں گورنمنٹس نے اس طرح کی بات کی؟ اس لیے کہ یہ کمپرومائز تھے. جب ان کے اثاثے باہر ہیں, جائیدادیں باہر ہیں, تو یہ سیکیورٹی رسک ہو گیا جی. اب پرائم منسٹر اس طرح آ رہے ہیں فرنٹ فوٹ پہ. لیکن میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ اگر جہاں سے پیپلز پارٹی آ گئی, میں ذرا وجہ پوچھ لوں پلوشا صاحبہ, پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ بلاول صاحب نے کہا عمران خان سیکیورٹی رسک ہے. ایک پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے اس طرح کی چیزوں سے ڈیل کرتے رہے ہیں, کس طرح کے الزامات لگتے رہے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پر. کیا اس وقت کتنا بڑا ڈیفینس تھا کہ جناب یہ کیوں آپ غداری کے کسی کو فتوے نہ دیں, کسی کو سیکیورٹی رسک نہ کہیں. آج بلاول صاحب خود کیوں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کو سیکیورٹی رسک؟ آپ نے شاید میوٹ کیا ہوا, اس کو ان میوٹ کر لیں پلیز.
آپ کی آواز ہمیں بالکل نہیں آ رہی ہے جی. اگر ہم اس کو فکس کر لیتے ہیں جب تک میں ذرا طلال سوال پوچھ رہا تھا, ہم ان کا اسکائپ فکس کر لیتے ہیں. ہم تاریخ سے نئی سبق سیکھتے ہیں. میں ڈاکٹر صاحب سے ذرا تھوڑی اجازت پہلے اس چیز کا جواب اسی پہ میں سمجھا دوں نا. ایک تو مجھے یہ بتائیں کاشف صاحب کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ اکیلے بیٹھ کے کہہ دیں کہ جس دن کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا ایٹم بم کا کوئی ضرورت نہیں. ایٹم بم کیا صرف کشمیر کے لیے اور میری پوری قوم گھاس کھاتی رہی ہے بھوک میں. ہم نے دفاع پہ اتنے پیسے اس ایٹم بمبوں پہ لگا دیے ہیں. آپ آج کہیں جی کہ ایک کشمیر کا کوئی مجھے کوئی 4 مرلے خود سے ہی فیصلہ کر لیں. یہ کرنے کا اب تک نہیں بنتا. یہ ایسی باتیں ہیں جس پہ کم از کم پوری میں مسلم لیگ ہے یا دوسرے کسی عام آدمی سے پوچھیں وہ کتنے پوزیسو ہیں ان چیزوں کے بارے میں, اور یہ ہمارا ایسٹ ہے. دوسری بات یہ بڑے بڑے بلنگو بات داغے نا میرے سامنے کیا کریں. ہاں بٹ دیکھیں کشمیر کی وجہ سے یہ علاقہ فلیش پوائنٹ رہا ہے نا, نیوکلیئر وار فلیش پوائنٹ. آپ مجھے بتائیں ایٹم بم ہم نے صرف کشمیر کے لیے بنایا, اور کس کام کے لیے؟ نہیں صرف کشمیر, اور کس کام کے لیے؟ نہیں صرف دفاع کے لیے. کس سے دفاع اور چاہیے آپ کو؟ نہیں دفاع ہمیں پوری دنیا سے چاہیے. میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا, پوری دنیا سے چاہیے. او سر میری بات سنیں, ہمارا اس وقت دشمن اس علاقے میں ہے کون؟ نہیں علاقے اس وقت انڈیا ضرور ہے, اس کے علاوہ چائنا دشمن ہے آپ کا, افغانستان دشمن ہے. ایک ایک کر کے پوچھتا ہوں بہت, میری بات سنیں, ایسی بات نہ سر چھوڑ دیں. چائنا دشمن ہے آپ کا, افغانستان, ایران, یہی ہے نا آپ کے بارڈر. سر یہ انڈیا یہ صرف کشمیر اسپیسیفک نہیں ہے. یہ ایک ایسے دیکھیں یہ ہماری اپنے ملک کی دفاع کے لیے, اور ہم نے اس کو منیمم کس سے دفاع کر رہے ہیں؟ انڈیا سے نا. نہیں اس کے علاوہ بھی ایک منٹ, کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے کل اور مسائل آ سکتے ہیں. آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ بھی کل کوئی پاکستان پہ حملہ آور نہیں ہوگا, مجھے آپ گارنٹی دے دیں تو اس کے بعد آپ پھر تو میری بات سنیں, پھر فوج بھی ختم کر. آپ نے کتنی جنگیں لڑی ہیں تاریخ کی؟ بات سن, پھر فوج ختم کر دینا جی. پھر میں نے 7 لاکھ فوج رکھ کے, آپ کو پتا اس کا بجٹ کتنا ہے, اسکول کا بجٹ کتنا ہے, ہیلتھ کا بجٹ کتنا ہے. پھر وہ سب سے پہلے ایٹم بم ختم کرنے سے پہلے خان صاحب کو چاہیے فوج ختم کریں. سب سے زیادہ خرچہ اس کا ہے. ایٹم بم تو کسی الماری میں پڑا ہے, اس کا خرچہ نہیں ہو رہا. میرے گزارش اگلی مسلم لیگ نون کی محل وہ پالیسی ہے کہ یار اگلی دفعہ آئیں گے تو فوج کو کم کرنا پڑے گا. یہ دیکھیں نا, میں خان صاحب دیکھیں میں بڑا کلیئر ہوں اس بات میں. آپ اگر بات یہ کریں اہمی, آپ بات صرف ایک سٹیٹمنٹ بنانے کے لیے, اور اس کے اوپر آپ میں نے اڈے نہیں دینے. میں نے ملیشیا بھی جانا تھا, ایک سعودی عرب نے دبکا ماریا اسی نالی, وہ ہم نے پائلٹ پکڑا اور ہم نے کہا ہم نے ایسی تیسی, دوست ملک کا فون آ گیا تھا, بس دینا پڑ گیا. کل کو آپ کو پتا ہے اسامہ بن لادن شہید 24 گھنٹے نہیں رہا تھا, 24 گھنٹے میں ہم نے اس کی شہادت سے مکر گئے تھے. یہ ادھر سے وہ آپ نے دیکھا ہے اپنا کیا وزیر خارجہ صاحب ہے جی آپ کے پاس, ویل لیفٹ کر دیتے ہیں, ویل لیفٹ. یہ اس کو مومنٹ آپ اگر ہمارے پاس پڑا, میں چلانا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آئی اس انٹرویو میں کہ آپ کی اگر ایک پالیسی جو بھی آپ کی سوچ ہے آپ کیوں نہیں بتا سکتے ہو اس کا. مجھے فورن منسٹر کا مسئلہ ہی سمجھ آیا کہ پرائم منسٹر اس کو شہید کہہ چکا ہے. اب میں شہید کہوں گا تو رولا پڑے گا, نہیں کہوں گا تو اینکر اگر سوال پوچھے گا کہ پرائم منسٹر ٹھیک کہہ رہا ہے یا تو کہہ رہا ہے. نہیں یہی بیٹھے ہوں گے وزیر خارجہ, پتہ کیا کہیں گے, ایبسولوٹلی نو نہیں کہا تھا, ایبسولوٹلی یس کہا تھا. آپ سمجھے نہیں ہیں, آؤٹ آف کانٹیکسٹ میڈیا پلے کرتا ہے. دیر از اے میڈیا جو پلے کرتا ہے. سر یہ بتائیں نا ذرا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہت سی چیزوں پہ آپ کو ایک بڑی کلیئر پوزیشن لینی چاہیے. آپ عمران خان صاحب نے اس کو شہید کہا, اینکر نے وزیر خارجہ سے پوچھا, اس کے بعد بھی وجہ رہتی ہے, وزیر خارجہ نے اس کے اوپر جواب دینے سے انکار کیا. فواد صاحب نے کہا کہ جو آدمی بے گناہ لوگوں کا قاتل ہے وہ دہشت گرد ہے. کیا دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ یہ تو پہلے فیصلہ کر لیں کہ 3 علیحدہ بندے, تینوں کی ایک علیحدہ سوچ ہے, پہلے فیصلہ تو کر لیں. کیا کرنا فیصلہ کیا کرنا ہے؟ میرے نزدیک کپتان کی پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ فائنل سٹیٹمنٹ ہے, اس میں ٹھیک ہے. دیکھیں وہ سارے اپنی ایک رکھتے ہیں رائے, یہ بھائی اپنا طلال نہیں کہہ رہے ہیں شہید, تو یہ تو ان کی اپنی رائے تھی, ٹھیک ہے انہوں نے دے دیا. دیکھیں انہوں نے بولا بھی یہ اس وقت بحث ہو رہی ہے عمران خان نے کیا کہا ہے, اور اس کے بعد اور اس کے جواب تو صرف نہیں میں جواب شہید اور ناٹ شہید. میں ان سے یہ فرما رہا ہوں کہ سوچ کے بات کیا کریں. یعنی شہید آپ نے کیا, پائلٹ پکڑا, پالیسی فی الحال نہیں آئی. ایک منٹ, ملیشیا دیکھیں نا, یہ اڈوں والی جو معاملہ ہے اس پہ بھی نا سوچے
کیا سوچے؟ سوچے سوچنا نہیں سوچ لیا نا۔ آپ تو بیان دے رہے تھے کہ انہوں نے دے دیے، میں اور نہیں کہتا کہنا میں نے تھا۔ نہیں دیے ہیں، ہون کی سوچے؟ ایک منٹ، پھر ہماری بات سچی ہوئی نا کہ اڈے مانگے جا رہے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نہیں دے دیے، آپ کہتے تھے دے دیے ہیں۔ نہیں یہ تو کہتے ہیں مانگے نہیں گئے۔ مانگے ایک منٹ، میں ان کے وزیر خارجہ کا انٹرویو دے، اس نے کہا ہم سے بات ہی نہیں ہوئی۔ دیکھیں وہ ہم سے بات نہیں ہوئی ہوگی، انہیں اصل دیکھیں، لیکن گورنمنٹ کی پالیسی بڑی واضح ہے 2 چیزوں پر، کشمیر پر اس نے کہا کہ کوئی بات چیت نہیں جب تک 335 سے ریورس نہیں ہوتا، اور دوسرا اڈوں کے اوپر گورنمنٹ کی پالیسی کم از کم کلیئر ہو گئی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کا جواب گورنمنٹ کون سی ہے؟ گورنمنٹ اسلام آباد والی۔ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان تو جب اپوزیشن میں تھے تب کہہ رہے تھے کہ کسی کی جنگ نہیں لڑوں گا، اڈے نہیں دوں گا، کوئی پہلی دفعہ انہوں نے بات کی ہے۔ یہ بنیادی طور پہ اپوزیشن کو جھٹکا لگا ہے، جو پروپیگنڈا ٹی وی ٹاک شوز میں بیٹھ کے کر رہے تھے پاکستانی قوم کو، جی اڈے دے دیے ہیں، سرزمین دے دی ہے، جب کیٹاگوریکلی انہوں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، اب ان کو جو دھچکا لگا ہے یہ اس کے اثرات آپ کو کاشف نظر آ رہے ہیں۔ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں، بڑا کہہ رہے تھے جی 2018 میں ہم نے الیکٹورل ریفارمز کی، یہ کیا، الیکٹورل ریفارمز پہ رک جائیں ذرا، میں ذرا سیکورٹی رسک پہلے سارٹ آؤٹ کروں۔ پلوا شاہ خان صاحبہ، عمران خان صاحب سیکورٹی رسک ہیں؟ جی میں کہا پر عمران خان صاحب کو سیکورٹی رسک کیوں کہا بلاول صاحب؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جب کوئی پرائم منسٹر اس ملک پہ نیوکلیئر اثاثے جو نہ ان کی کوئی ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے حاصل کرنے میں، نہ ڈائریکٹ کنٹریبیوشن ہے اس کو سنبھالنے میں، اور وہ چونکہ اس حادثاتی وزیر اعظم اس ملک کے بن چکے ہیں، تو ان کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ، باقی اسٹیٹمنٹس پہ تو میرے خیال میں آپ نہیں آنا چاہ رہے، اور لیٹ اس اوائڈ دیٹ، لیکن نہیں بالکل بائی اوائڈ دیٹ، آپ بر کریں جو کرنی ہے، ہم تو ساری آپ کی غیر موجودگی میں ساری اسٹیٹمنٹس ہو چکی ہیں۔ آج جو یہ جو آج کل ہم نے اس سے بات کی تھی جو خواتین کے ایشو پہ، اس کو چھوڑیں، انتہائی غیر ذمہ دار اسٹیٹمنٹ، لیکن کسی ملک کے پرائم منسٹر کو چھوڑیں، فورن منسٹر، ایک عام منسٹر جب آتا ہے اس کو بریفنگ تو دی جاتی ہوگی نا کہ یہ معاملات ہیں، یہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، اس پہ ہم نے اس طرح بات کرنی ہے۔ لیکن وزیر اعظم صاحب کس دھن میں اس قدر آگے نکل جاتے ہیں کہ وہ نہ دوسروں کو یہ تانے دیتے کہ پرچی پڑھتے ہیں، پرچیوں سے جو ہے یہ بات کرتے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ جب انسان کو اپنی گفتگو پر کنٹرول نہ ہو تو پرچی کس قدر اہم ہے۔ اب جو بات وزیر اعظم نے کی اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نے کوئی اور مطلب سمجھا ہے اور کاشف آپ اس کو کوئی اور مطلب آپ کے نزدیک اس سے نکل سکتا ہے تو آپ مجھے وہ انلائٹن کر دیں۔ جب وہ کہتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم یہ جو ہم نے نیوکلیئر ہمارے اثاثے ہیں ان کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی، آپ سمجھتے ہیں پاکستان جیسے ملک کے وزیر اعظم کے منہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ کن کن کے کانوں میں شکر گھولتے ہوں گے؟ کون کون سے ایسے ملک ہیں دنیا میں، یا آپ چلیں عثمان سے پوچھئے کون سے وہ ملک ہیں جن کو پاکستان کے نیوکلیئر اثاثے کھٹکتے ہیں؟ کون سے وہ ملک ہیں؟ حتیٰ کہ اسرائیل نے، آپ کو پتا ہوگا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب وزیر اعظم تھیں تو ڈائریکٹ کہوٹا پہ اٹیک کرنے کا بھی پلان بنایا تھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے، آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، جس کے نتیجے میں یہاں سے پیغام بھیجا گیا تھا۔ اب اس معاملے پر اچھا یہ بھی آپ آ جائیے کہ یہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکلا، اس کے بعد کہا گیا ہم جمعے کو نکلیں گے، یہ کریں، کچھ نہ ہوا۔ آج کا یہ سٹیٹس ہے کہ مودی اس سے 2 ہاتھ آگے بڑھ کر اور مزید کانٹ چھانٹ وہاں ڈیموگرافکلی کرنے لگا ہے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہمارے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیا اس موقع پر یہ تو آپ یہ دیکھیں، یہ تو آپ نے بیک گراؤنڈ دے دیا، سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکیورٹی رسک ہے، تو اس کو کیا کہا جائے؟ آپ مجھے کوئی اور لفظ بتا دیں۔ میں صرف اس لیے کہتا ہوں ہم پاکستان میں جب یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں غداروں کی لگتی ہیں تو ہم نے ایسی کون سی بات کی ہوتی ہے جو غداری کے زمرے میں آتی ہے؟ آپ اس بات کو جو اپوزیشن کرتی ہے، ایک تنقید جو اس کا کام ہے، اور اس کو اور اس سٹیٹمنٹ کو ساتھ ساتھ رکھ کے دیکھ لیں کون سی بات بتائی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں ذرا صرف ایک چیز بریک پہ جانے سے پہلے بریک وائز کا جواب دے دیجیے گا۔ ان کو اجازت دی تھی، ان کی کیا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ یہ ویسے بیان میرا ذاتی خیال ہے کہ جو پالیسی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں پرائم منسٹرز کو یا پریزیڈنٹس کو بہت سوچ سمجھ کے دینی چاہیے، کیونکہ آپ ان پالیسی سٹیٹمنٹس کو دینے کے مجاز اس وقت ہیں جب ایک کنسنسس ملک میں بن چکا ہو۔ اس وجہ سے جو نیوکلیئر پالیسی ہوگی آپ کی، اس کا فیصلہ کوئی ایک شخص شاید نہیں کر پائے گا، اس کے فیصلے کے لیے کہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل سے ہو کر پھر پارلیمنٹ جانا پڑے، ایون ان کیمرہ یا آپس میں لیڈرشپ بٹھا کر کہ ہم یہ پالیسی بنانے لگے ہیں،
یہ پالیسی اس وقت بھی اب بدلے گی. سو پرائم منسٹر صاحب کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے میرے خیال میں اس بغیر مشاورت کے. لیکن میم میں ایک چیز آپ کو بھی یاد کرا دوں, آپ کو یاد ہوگا زرداری صاحب نے نو فرسٹ یوز کا انڈیا ٹوڈے اور کتنا رولا پڑا تھا کہ پرائم پریزیڈنٹ کی بات ہوئی تھی اور اس پہ زرداری صاحب کی گردن اتارنے کے لیے پھر رہے تھے سارے. So you should know کہ آپ بتا دیجئے کہ یہ جو آج سو یہ ٹیٹ فور ٹیٹ پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے. میں اسی لیے کہتا ہوں کہ بیانات زرداری صاحب نے وزیر اعظم اس ملک کا نا کوئی عام وزیر اعظم جس میں ان کا بھی شامل ہوتا ہے. میم صرف میں آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے, لیکن جب آپ سیکیورٹی رسک کی جانب آتے ہیں آپ کی پارٹی تو سب سے زیادہ بھگت چکی ہے اس چیز کو. اس طرح کے بیانات زرداری صاحب نے آپ کو یاد ہوگا وال اسٹریٹ جرنل کے انٹرویو میں کہا وولف پیکس ہیں کشمیری مجاہدین. بھی نہیں دیا کہ ہم اپنی نیوکلیئر پروگرام کو ختم کر دیں گے, یہ کسی کا حق نہیں ہے سمیت زرداری جی بالکل ٹھیک. وہ یہ بیان دے سکتے ہیں. سو اسی لیے میں نے کہا کہ ہمارے لیڈر نے بیانات پہ کرٹیسائز کریں بجائے اس کے کہ ہم بیانات سے آگے بڑھ کے لوگوں کو یا تو غدار کہیں یا سیکیورٹی رسک کہیں. وہ تو کہتے ہیں نا, وہ کس دن نہیں کہا. دیکھیں اگر وہ کہتے ہیں تو اگر ٹھیک ہے, اس کا مطلب پاکستانی پالیٹکس میں سیکیورٹی رسک کا لفظ بھی ہونا چاہیے, غدار بھی لوگوں کو کہا جانا چاہیے. بات سنیں جی ویسے میں اسی میں بریک لے لیتا ہوں. جی مجھے ایک بات, میں معافی چاہتا ہوں, میں تو ان چیزوں سے کبھی اگری نہیں کرتا, نہ صاحب کے لیے, نہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے لیے کبھی بھی, اور نہ ذوالفقار علی بھٹو کے لیے, نہ عمران خان, نہ نواز شریف. سب محب وطن ہیں, اپنی سوچ کے مطابق کوشش کرتے ہیں ٹھیک بات کرنے کی. بات گفتگو ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے, بیان کیا تھا کہ اس کو رکھیں کہ یہ بیان غلط ہے, یہ پالیسی بیان غلط ہے, اس کے اوپر تنقید ضرور ہونی چاہیے, لیکن یہ نہ کہیں کہ یہ ٹھیک ہے کہ کسی کو ہم غدار کہیں, کسی کو سیکیورٹی رسک کہیں, کیونکہ یہ تاریخ ہمارے ملک میں کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو ذرا گورنمنٹ اس کا جواب دے دیں. ویلکم بیک ناظرین. سو ذرا فارن پالیسی کے ایشوز کو تھوڑا سا, یہ میرا اپنا خیال ہے کہ بیان بھی سوچ سمجھ کر دینا چاہیے کسی کو سیکیورٹی رسک, اور غدار بھی بڑا سوچ سمجھ کے. یہ کام سیاستدان دوسروں کے ساتھ نہ کریں. یہ وقت بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. جو کل کا سیکیورٹی رسک تھا وہ آج کا وزیر اعظم ہے, جو آج کا سیکیورٹی رسک ہے وہ کل کا وزیر اعظم ہوگا, اور جو آج کہنے والے ہیں وہ کل وزیر اعظم ہوں گے. کوئی اس طرح کے فیصلے کرنے پڑیں گے. سو میرا خیال ہے کہ اس سے دور رہنا چاہیے. بیانات پہ تنقید کریں, دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ کہ آپ بیان پہ تنقید کرتے ہیں, لیکن اس سے آگے تھوڑا سا دھیان کرنا چاہیے کہ ہم اپنی سیاست سے جس چیز کو ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں ہم آج بھی اسی چیز کو کھینچ کر واپس سیاست میں لے آتے ہیں. یہ شہباز صاحب بھی گئے ہیں ایف آئی اے کے پاس. یہ آپ لوگوں سے کیسز, یہ جب ڈار صاحب تسی دیکھا ہونا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نہیں, سلمان شہباز وغیرہ وغیرہ, جو بھی ایف آئی اے کے سامنے بات چیت ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی. شہباز صاحب آپ کی ایف آئی اے وغیرہ تو کام کر رہی ہے, اپوزیشن لارجلی آپ ان کو دھکا دیتے بھی ہیں. اپوزیشن کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے آپ کو آج کل؟ اپوزیشن تھریٹ ہے آپ کے لیے؟ کسی قسم کا تھریٹ نہیں ہے, بلکہ ایبسولوٹلی ناٹ. جب جملہ مل گیا نا, ایبسولوٹلی ناٹ ڈالا. سو یہ ان پہ ترس آتا ہے ہمیں. صحیح پوچھیں تھے, ہم 2 دن اکٹھے رہتے ہیں, 3 دن پھر لڑ پڑتے ہیں, اور پھر ایک دوسرے کے, چونکہ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں. میں تو آپ نے ایف آئی اے کی بات کی, میں دیگر پروگرامز میں کہہ چکا ہوں, اور میں منتظر ہوں سچ پوچھیے, اور میں اگلے 2 سال تک یہ بات دہراتا رہوں گا, کہتا رہوں گا ہر ٹاک شو میں, پیپلز پارٹی والے کو, پی ایم ایل این والے کو, یار کوئی ایک تو اپنا ایسا لیڈر یہ بتائیں جس کے اوپر آمدن سے زیادہ اثاثوں کے معاملات ہیں. تو کوئی ابھی تک وہ منی ٹریل یا کوئی رسید دے چکا ہو, یار یہ میں نے ایسا اثاثہ ایسے بنایا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ان سے پوچھ لیں, نواز شریف سے لے کے ساگ ڈار تک, بچے شچے سارا کچھ بیچ میں لے لیں. کچھ دینے میں یہ لوگ کامیاب نہیں رہتے. پھر آئے کہتے ہیں جی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. میں ایک ویری کوئکلی ایک امپورٹنٹ بات, چونکہ الیکشن پہ آپ نے مجھے موقع نہیں دیا, یہ بھائی میرا کہہ رہا تھا ہم نے الیکشن ریفارمز کی تھی, اسی 2018 کے الیکشن کو پاکستانیوں انہوں نے دھاندلی زدہ قرار دیا. وہ الیکشن جس پہ یہ بڑا فخر کرتے تھے ہم پارلیمنٹ میں الیکٹورل ریفارمز کر کے کرانے جا رہے ہیں, تو پھر کیوں یہ سب سے پہلے چھوڑ ڈالیں, دھاندلی ہوگی. آئے گائے ایک صاف اور شفاف الیکشن کی بنیاد رکھتے ہیں. یہ ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے, کیا وہ ابھی تک وہاں تحریکیں چل رہی ہیں, کیا دھرنے ہو رہے ہیں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الزام لگایا, کیا وہ نیو یارک کی اسٹریٹوں کے اوپر دھرنا دے کے بیٹھا ہوا ہے, معاملہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ صرف یہاں 3 سال ہو گئے ابھی تک دھاندلی اور الیکشن ختم نہیں ہو رہا. ڈسکے کی الیکشن کا یہ بھائی میرا ریفرنس دے رہا تھا, اگر ڈسکے کا الیکشن دھاندلی زدہ تھا تو آؤ بیٹھتے کیوں نہیں ہمارے ساتھ الیکٹورل ریفارم کے لیے. 24-49 پہ بھی دیکھ آپ کا ووٹر بھی دیکھ رہا ہے. دیکھیں ہم ہر الیکشن کو, اس دن شاہد صاحب یہیں بیٹھے تھے, انہوں نے کہا ہر الیکشن ریگڈ ہے, کوئی الیکشن پاکستان میں شفاف الیکشن نہیں. اگر فرض کریں سارے بیٹھتے ایک پبلک ڈیبیٹ کریں پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ کیا اس میں آپ کو ای وی ایم سے کیا پرابلم ہے, اس میں اصول سے کیا ایشو ہے, فورن
جو ووٹرز ہیں آپ کے ان کا کیا ایشو, تاکہ پیپل شوڈ نو کہ مسائل کیا ہیں. یہ پارلیمنٹ اسی بحث کے لیے ہے. ہمارے یہاں پر بحث اس وقت نہیں, کوئی بحث کرنا نہیں چاہتا. میں نے نہیں دیکھا پچھلے 5 سال میں یہ آپ کے ساتھ کسی جگہ انلس مشکل سے ڈریگ کر کے بیٹھے ہوں, ورنہ وہ بیٹھتے ہی نہیں. کیوں؟ یہ پارلیمنٹ کس لیے؟ اگر صرف گالم گلوچ اور لان تان کے لیے پھر تو ٹھیک چل رہی ہے. دیکھیں یہ اس پہ بڑی تو بات ہو چکی ہے, اور یہ میرا خیال ہے سب کا کنسنسس ہے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری حکومت پہ, اپوزیشن پہ بھی ہے نا. وہ دیکھیں ماحول بنانا پڑتا ہے نا جی, اور کوئی نہ کوئی ایونٹ 5 سال میں ایسا آ جاتا ہے جب کسی نہ کسی طرح, بے شک آپ دھرنا دے کے بیٹھے ہوں, کہیں نہ کہیں بیٹھنا پڑ جاتا ہے. یعنی جب آرمی پبلک اسکول کا معاملہ ہوا, ہم نے ان کو بٹھایا. جب آپ کو پتہ اتنا بڑا ایک متنازع بل فوجی عدالتوں کا, ہم نے ساتھ مل کے یہ جو ریفارمز تھے, الیکشن ریفارمز, 3.5 سال کمیٹی چلی, ہم نے 1.5 سال ان کا انتظار کیا. دیکھیں ماحول بھی بنایا, اور پھر حکومتیں تھوڑا جھک کے کرتی ہیں. یعنی یہ نہیں کرتی کہ ادھر سے آپ اپنے میں دیکھیں نا, میں ایز اے ہول بات کر رہا ہوں. دیکھیں ایز اے ہول آپ ہمارے سینئرز آپ کو بات کرواتے تھے ہم سے. آپ پارلیمنٹ میں ہم نے آپ کے استعفوں کے باوجود آپ کو رکھا, آپ ایک سٹیک ہولڈر. ایک تو ان کے یہ بالکل کوئی ایسا انہوں نے پارلیمنٹ کو کیا ہی نہیں. میں آپ کو بڑے ایونٹس گنا دیتا ہوں. اگر کشمیر پہ وزیر اعظم یہ کہے کہ میں نے اپوزیشن سے سلام نہیں لینا, مجھے اس کی شکل نہیں پسند, یار یہ میرا معاملہ نہیں ہے. آپ فلسطین کا معاملہ آ گیا, آج اڈے دینے کا معاملہ آ گیا ہے. دیکھیں پارلیمنٹ کو افیکٹو بنائیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ کو جی کیونکہ کوئی چیز کسی دن آپ نے پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے, کبھی آپ رات کو آرڈیننس نکال دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا جی, 11 آرڈیننس 11 منٹ میں, 19 قانون 19 منٹ سے کم عرصے میں. یعنی یار آپ مذاق تو نہ پارلیمنٹ کو بنائیں. 19 منٹ میں تو فوٹو کاپی نہیں ہوتے قانون جتنی جلدی پارلیمنٹ سے بن گئے. یعنی مجھے یہ بتا, اور لیکن اس کو ٹھیک کرنے کا طریقہ میں بتا, ماحول بنائیں. اور ایک دیکھیں نا, آپ اگر ماحول بنانے کی بجائے جس دن میں آپ کے ساتھ بیٹھوں آپ باہر نکلیں, گالم گلوچ ختم ہوگی تو نہیں باہر آپ نکلیں حکومت, اور شاہ محمود قریشی کہ میرے سے تو این آر او مانگ رہے تھے, میرے سے تو فلانے, مجھے تانے دینے شروع کر دیں, میری ڈسکشن کو غلط لے کے لوگوں کو پوائنٹ سکورنگ. دیکھیں خدا کے لیے یہ ناکام ہوئے ہیں کہ پارلیمنٹ کا فورم میں بھی یہ کسی کو بٹھانے میں, انہوں نے ایک چیز میں ہی کتاباں مان دے وچ فرسٹ نے, چوک کے کتاباں. وزیراں نے, آپ نے دیکھا وزیروں کی ڈیوٹی ٹیبلاں تے چڑھے نے, کیا دھڑا, یعنی ایسے پٹھو گرم کھیل رہے. یہ حکومت ہے یار خدا کا. میں ایک امپورٹنٹ بات کہنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں جب تک یہ جھوٹ اور یہ پروپیگنڈا جو ایک مشین بنی ہوئی ہے نا, یہ والے کام بند نہیں کریں گے, میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹ نہیں چلے گی. ابھی بھی بھائی میرا جھوٹ سے کام لے, 19 بل ان سے پوچھے, پچھلے 2 سال سے وہ ٹیبل ہو چکے ہیں. 2019 کے بل ہیں اس کے اندر, سٹینڈنگ کمیٹی سے گزر کے سارا کچھ آتا ہے. ابھی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید رات کے اندھیرے میں کچھ کر لیا ہم نے اور 19 بل پاس کروا لی ہیں. کل کر لیتے ہیں, بل لے کے آ جاؤں گا, تلال آ جائے, پھر قوم سے معافی مانگ لے. واقعی جی بڑے عرصے تو ہیں, لیکن ایسی نہیں سن رہے. اگر آپ نے صحیح کہا ہے, اگر آپ نے صحیح کیا تو آپ کے اسپیکر کیوں مانا ہے کہ 19 کے 19 بل کو ریویو کیا جائے گا, کیوں مانے؟ آپ ایک سیشن میں کمپلیٹ ہوا نا. پلوا شاہ صاحبہ, کیا پارلیمنٹ کو مزید افیکٹو کرنے, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بل سے الیکٹورل ریفارمز کا پارلیمنٹ میں ٹیبل ہو, ای وی ایم کی ایک پریزنٹیشن دی جائے, اپوزیشن لیڈر اور بلاول صاحب کھڑے ہو کے اس کے اندر بتائیں کہ یہ پرابلمز ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ فول پروف ہے نہیں ہے, اس میں کتنے % چانسز ہیں خرابی کے, بجائے اس کے کہ اس قسم کی کنسٹرکٹیو گفتگو ہو. اگر اس کام کے لیے پارلیمنٹ نہیں ہے تو پارلیمنٹ کس کام کے لیے؟ یہی ٹیبلوں پہ چڑھ کے کتابیں مارنے کے لیے ہے پارلیمنٹ. دیکھیے کاشف, آپ آئیڈیل سینیریو کی بات کریں, اور ایک آئیڈیل سینیریو میں پارلیمنٹ اسی لیے ہے کہ کروڑوں روپے روز پہ لگتے ہیں تو کوئی کام کیا جائے, اور جس کام کے لیے وہاں بیٹھے ہیں وہ کیا جائے. ایسا سب سے بڑا کام لیجسلیشن ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر عثمان کہہ رہے پارلیمنٹ نہیں چلے گی تو پارلیمنٹ نہ چلنے کا جو نقصان ہے وہ ہمیں یا نون لیگ کو ایسا نہیں ہوگا جو کہ انہیں ہوگا. میں آپ پارلیمنٹ کے چلنے کو پیپلز پارٹی اور نون کا ایشو کیوں کہتے ہیں؟ یہ پارلیمنٹ نہ چلنا میرا بھی ایشو ہے, یہ تو آپ پاکستانی کا ایشو ہے. اسی پارلیمنٹ کی طرف تو ہم سارے آپ کی طرف, آپ کو بنایا سینیٹر, کسی کو ایم این اے, کسی کو منسٹر اسی لیے گیا ہے کہ یہ گورنمنٹ ہے, یہ اپوزیشن ہے, یہ کام کریں گے اسمبلی کا. گورنمنٹ کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ پھر بات یہ ہے کہ اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ سب سے زیادہ کس پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ معاملات جو ہے وہ سموتھلی چلیں.
اگر میری بات نہیں ہے، NRO کو تو ایسا مذاق بنا ہے کہ کسی جو ایسے لوگ جن سے فقیر 10 روپے نہ مانگے وہ کہتے ہیں ہم NRO نہیں دیں. اب بتائیے کہ جب ایسے معاملات ہو جائیں کہ جب کشمیر پہ یہ جب ہمارا اسٹینڈ آف انڈیا کے ساتھ ہوا تھا اور بارڈروں پہ میزائل لگے ہوئے تھے، آپ کو یاد ہے نا؟ جی اتنی پرانی بات نہیں ہے. تو اس معاملے سے بھی الیکٹورل ریفارمز اتنے امپورٹنٹ تو نہیں ہے جتنی ہمارے اوپر ایگزسٹینشل تھریٹ تھی اور ہمیں اس وقت جنگ کا خطرہ تھا پورے پاکستان کو اور میزائل فٹ ہو گئے تھے. اس وقت پاکستان کی تمام لیڈرشپ اس پارلیمنٹ ہاؤس میں گئی، باوجود اس کے کہ ان کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، اور انہوں نے یہ پریفر کیا کہ وہ وزیر اعظم کے زیر صدارت بیٹھ کر اس معاملے پر بات کریں. اگر ایک شخص نہیں گیا تو وہ عمران خان تھا. اب آپ یہ بتائیے کیا دھوس اور دھاندلی سے کبھی اس طرح پارلیمنٹ چلتی ہے؟ دھوس اور دھاندلی آپ نے آزما کے دیکھ لی. آپ ماضی کے ڈکٹیٹروں سے بڑے ڈکٹیٹر تو نہیں ہیں یہ، لہذا دھوس اور دھاندلی کسی بھی زمانے میں نہیں چلی. پہلے بھی آزمایا گیا، کیا ہوا؟ اب حد حد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو واقعی جو آپ کے وزیر کہتے تھے 5,000 لوگوں کو پھانسی چڑھا دیں، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی زبان بند کریں، یا پھر آپ اس قسم کا آپ کو نہیں کر سکتے، یا ملک میں اس قسم کا کوئی مارشل لا لگ جائے کہ جہاں زبان بندی ہو جائے، وہ الگ بات ہے. لیکن آپ نے سارا اپنا زورے بازو آزما کے دیکھ لیا. لیکن آپ میم یہ بھی دیکھیں نا یہ ملک چل کیسے رہا ہے. یہ ملک ایسے چل رہا ہے کہ اس کی اسمبلی میں لوگ ایک دوسرے کو کتابیں مار رہے ہیں، ماں بہن کی گالیاں نکال رہے ہیں، کوئی کسی کو غدار کہتا ہے، کوئی کسی کو سیکیورٹی رسک کہتا ہے، کوئی کسی کو کچھ کہتا ہے. حکومت اپنے بجٹ کی دھجیاں اڑاتی ہے، حکومت اپنے بجٹ کی دھجیاں اڑاتی ہے اور کتابیں مارتی ہے، اور دوسروں کو آپ کہتے ہیں کہ ہمارا بڑا اعلیٰ بجٹ ہے. اس کی جو ہے آپ اس پہ لبیک ہیں. جب آپ خود آپ ایک بجٹ سیشن کو اس قابل نہیں چھوڑتے کہ اس میں لوگ بات کر سکے، اور خود آپ اپنے ہاتھ سے کاغذ پھاڑ کے بجٹ کے جو ہے وہ کتابیں دوسروں پہ مارتے ہیں، اس بجٹ کی کیا حیثیت ہے؟ اس کا مطلب یہ ایسے ہی چلے گا جی نظام ایسے ہی. 3 سال تک گزر ہی گئے نا. پھر اس کا مطلب سارے فیصلہ کر کے آئے ہیں کہ 5 سال ایسے ہی چلے گا. ان سے یہ آپ پوچھیں ایک سیکنڈ، ان سے یہی محترمہ سے پوچھ لیں کہ بلاول صاحب آتے ہیں اپنی الف لیلا کی کہانی سناتے ہیں، تقریر کی شکل میں نکل جاتے ہیں. کس بات کا خوف ہے؟ اگر 2 حکومتی بینچوں سے اٹھ کے بول پڑیں گے اور سننے کی ان میں ہمت ہی نہیں ہے، فوراً ہی یہ لوگ باہر نکل جاتے ہیں پارلیمنٹ سے. یہ کون سے عزت دے رہے ہیں پارلیمنٹ کو؟ پوچھیں نا یہ کیوں واک آؤٹ کر کے جاتے ہیں؟ ایک وڈار صاحب سے پوچھوں کہ پارلیمنٹ میں اس لیے یہ آتے ہیں کہ صرف بلاول کو سنانا ہے؟ بھی قوم سن رہی ہوتی ہے، آپ قوم کے مسائل ہیں، بھی آپ چھوڑیں، آپ اپنا پورا کریں. انہوں نے کتابیں مار کے بہت بڑا ایک ٹارگٹ دیکھیں نا، بچے ہیں یہ. نہیں تو میرا بھائی ترین صاحب کو NRO پہ کیا کہتا، کلبھوشن کے پہ کیا کہتا، بجٹ کی مہنگائی پہ کیا کہتا. انہوں نے ساری چیزوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے کتابوں کا مقابلہ کرنا مناسب سمجھا اور گالیوں کا، اور یہ انہوں نے کوشش کی، انہوں نے کور اپ کیا ہے. انہوں نے ترین کا NRO، کلبھوشن کا NRO اور مہنگائی، بےروزگاری اور نالائکی کو کور کیا ہے. بریک لے لو ایک سیکنڈ. تو اس کا مطلب ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بڑی سوچتے ہیں کہ ایک دن وہ جب میٹ بی بی نے جو کہا ہے کہ ایک آئیڈیل بات کر رہے ہیں کہ یار ایک آئیڈیل نہیں، آئیڈیل کے قریب تر تو ہم جا سکتے ہیں نا، قریب پہنچنے کی. چلو 365 دن میں سے 260 دن کی اسمبلی ہوتی ہے، 150 دن کی اسمبلی. وہ 150 دن میں چلو 100 دن تو کب پتہ کی بات ہو، کوئی اچھی کنسٹرکٹیو ڈیبیٹس ہوں، کوئی بات چیت سمجھ آئے لوگوں کو کہ یہ بجٹ ہے، اس میں یہ اس اسمبلی میں یہ قانون سازی ہے، اس پر یہ ویو پوائنٹس ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ایک چیز کا فیصلہ یہ ہے کہ اسمبلی ایسے ہی چلے گی، رولا ہوگا، کتابیں چلیں گی. کیا اس میں ہم بہتری کی توقع کریں؟ میں ذرا ایک جواب بعد میں لے لوں گا، پھر نہ ہی سمجھیے سارے والوں. ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. میں ذرا اپوزیشن شروع کرتا ہوں. ایک منٹ ہے جی، جواب دیجیے گا. پلوشا خان صاحب یہ بتائیں پھر ہم نے بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں کرنا اگلے 2 سال. وہ کہتے ہیں پھر NG نکلیں گے، اسی طرح نکالنے اگلے 2 سال، رولا رپا کتابیں مار کے. میری بات سنیں، میں اگر آپ کو حقیقت پسند آنا، ایک آپ کو اس وقت جو ماحول ہے اس کا 2 منٹ کے اندر آپ کو احاطہ کروں. اس وقت ایز وی ٹاک افغانستان کے 30 اضلاع اور 25-30% افغانستان کی جو زمین ہے وہ طالبان نے کیپچر کرنا. کیا اس بات پر حکومت کو سر نہیں چھوڑنے چاہیے اپوزیشن سے، یا اپنے اندر ڈیبیٹ نہیں کرنی چاہیے؟ اچھا، اس وقت جو فل ڈیبیٹ ہو رہی ہے ایک دوسرے کو آپ کرپشن جس کو آپ 3 سال میں
ایک چیز ثابت نہیں کر سکے. وہ بھی ان کی آواز چلی گئی. جی طلال صاحب کہتے ہیں وہ خارجہ پالیسی اچھی چیزوں پر بیٹھنے کی ضرورت ہے, وہ تو صرف افغانستان کی بات کر رہے ہیں, ہر چیز پہ بیٹھنے کی ضرورت ہے. کاشف صاحب تسی کڈے سادے لوگ آدمی جی, یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ریفارمز پہ بیٹھ جائیں. میرا بھائی ہمارے ساتھ کشمیر پہ نہیں بیٹھا, فلسطین پہ نہیں بیٹھا, اپنا اسرائیل کو تسلیم کرنے, اسرائیل کو تسلیم اور کشمیر کا مجھے نیو یارک ٹائم سے پتہ چلا ہے, اڈے دینے کا مجھے وہاں سے پتہ چلا ہے کہ نہیں اڈوں کی خبر کا اڈوں کی خبر, کشمیر, اسرائیل, اڈے, ایٹمی ہتھیاروں پہ بات ہم کس میں کر رہے ہیں, انٹرویوز میں. یہ پارلیمنٹ میں آئے, فلور آف دی ہاؤس, یہ آ کر بات کریں, فلور کو کھلا کریں. میں آپ کو بتاؤں, ایک یمن کی جنگ میں کتنے ان سے اختلاف تھے, ہم نے پارلیمنٹ کے اندر رکھا اور ان کے سائن کروائے ساتھ. مجھے ویسے افسوس یہ ہے کشمیر تے بہنا ہے, فلسطین تے بہنا ہے, نہیں بہنا ہے. عام آدمی کے لیے اسپیڈی جسٹس کے لیے نہیں پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھنا, الیکٹورل ریفارمز پہ نہیں بیٹھنا, ویمن امپاورمنٹ پہ نہیں اس ملک میں بیٹھنا. 3 سال میں کتنے اجلاس بلائے ہیں, میرا دھیان ہے اساسے بار نے مال لٹ بار کرنے لہذا فارم کی گل کریں گے, بات کرو نا کہ الیکٹورل پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے. ویمن امپاورمنٹ کے کیسز لے کے تو اس پہ بات کرنا نہیں چاہتے ہیں. اسپیڈی جسٹس پہ عام آدمی کو سستا انصاف ملنا چاہیے. اس کے بعد ایک آخری بات میں پلوش اور ان کو کہنا چاہتا ہوں, ہر دفعہ پروگرام کہنے نے کشمیر لے گئے. ان دونوں سے میں پوچھتا ہوں, ان دونوں کی حکومتوں میں جو کشمیر کا سٹیٹس تھا, کیا وہ پرائم منسٹر عمران خان میں کون سا 50 گز کا ٹکڑا بھی انڈیا لے گیا ہم سے چھین کے مقبوضہ کشمیر کا, جو ہم نے کشمیر دے دیا ہے؟ ایسے ہی بیٹھ کے چورن بھیجتے ہیں کشمیر کا ٹی وی چینل پہ کہ پبلک کو ہم گمراہ کریں. جی کشمیر دے دی, چلیں جی, اس ملک میں صرف چورن دکھتا ہے اور کچھ نہیں. کشمیر کے وقت جو آج عمران خان کاشف صاحب کیڑا 5 فٹ لے لیا جدوں امریکہ تو آئے سی ورلڈ کپ کہندے جی میں کشمیر دا لے آیا, کیا لیا تھا جی؟ اس ملک میں انفارچونیٹ ریالٹی یہ ہے کہ سارے صرف چورن بیچتے ہیں, سب نے اپنا اپنا چورن بھیجنا ہے. پالیٹکس کے اندر کنسٹرکٹیو پالیٹکس, میں کچھ چیزوں پہ دونوں سے ایگری کرتا ہوں کہ یہاں پر مل بیٹھ کے لوگوں کے مسئلے حل کرو. دیٹس واٹ یو آر ہیئر فار. یہاں پر اگر آپ صرف یہ سوچ کے آئیں گے کہ دوسرے کو نیچا کیسے دکھانا, پھر آپ ملک آگے نہیں جا سکتے. اجازت دیجیے اللہ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر, آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.